15 दिन गुजर चुके हैं मगर कवल मतलूब के केस में फिलहाल पुलिस की कारकर्दगी सिफर है। और इस वक्त जो अवाम इलाका डडियाल है उनमें शदीद तशवीश पाई जा रही है और लोग इनसिक्योर फील करना शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, मैं हूँ वकार बग्गा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारा मुस्तकबिल के लिए साथ जुड़ा रहे और आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें जो कि करंट अफेयर्स के रिलेटेड ही होती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कवल के केस के हवाले से। डडियाल से अहम शख्सियात के हमने आज मौक़िफ़ लिए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। उनकी जो राय थी वो पहले आपको सुनवाएंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा, इंतहाई अहम वीडियो है। और आपको जो लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, जो इस केस को फॉलो कर रहे हैं, उनके आज हमने मौक़िफ़ लिए हैं। सबसे पहले आप ज़रा मौक़िफ़ सुनिएगा। जो कमेटी बनी थी एक इस मामले पे अवाम इलाका की, राजा इम्तियाज़ एडवोकेट साहब हैं, वो इस कमेटी के सरबराह थे। 4 बंदों की कमेटी थी और उस दिन उन्होंने इस पुलिस की सारी कारकर्दगी पे, जिस दिन कमेटी बनी थी, मीटिंग हुई थी, इत्मीनान का इजहार किया था। और वो वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल सकता है। इसके बाद आज दोबारा मेरी इम्तियाज़ साहब से बात हुई और वो कहते हैं कि वो पुलिस की कारकर्दगी से किसी तौर भी मुतमिन नहीं है, पुलिस के रिजल्ट से वो मुतमिन नहीं है, पुलिस के जो काम करने का तरीका है उसे उन्होंने नॉन प्रोफेशनल करार दिया है। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसका असर सिर्फ डडियाल में नहीं, इसका असर मिडल ईस्ट और बरतानिया तक पहुंच चुका है और लोग इनसिक्योर फील कर रहे हैं। ज़रा इम्तियाज़ साहब का आप मौक़िफ़ सुनिए, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं और ये क्या इसको आप देखते हैं कि ये किस तरह हल होगा और अभी तक की क्या अपडेट्स हैं और पुलिस का किरदार इसमें आप किस तरह से देखते हैं? अभी बात यह है कि ये बच्चे की गुमशुदगी का मामला है या अगवा का मामला है, इसमें से कोई बात भी अभी कहना कबल वक्त है। हमारी एक मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते सैटरडे को, गांव के इलाके के तमाम लोग शामिल हुए थे। इसमें एक कमेटी बनी थी जिस कमेटी में एक मास्टर अमीन साहब हैं, आजिद बशीर साहब हैं, मर्ग अवैस साहब हैं और मुख्तलिफ मुकदमा मर्ग नबील हैं और मैं भी। और आप इस कमेटी को हेड कर रहे हैं? जी ठीक है। तो ये हुआ कि जो है ना, ये वो जो गैदरिंग हुई थी, एक बड़ा ग्रैंड जिरगा हुआ था, तमाम इलाके के मोतबर लोग शरीक हुए थे। उस जिरगे में डीएसपी साहब को भी बुलाया गया और एसएचओ साहब को भी। उन्होंने हमें जो ब्रीफिंग थी वो दी और उसके बाद कमेटी के साथ एक क्लीन शिफ्ट किया। उसमें शिफ्ट के बाद हम खासी हद तक मुतमईन थे कि 2-4 दिनों में कोई मामला हल हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा अलमिया है और ये बड़े फिक्र वाली बात है कि उसके बाद भी 8 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया और पुलिस ने उसके बाद कमेटी को कतन कोई एतमाद में नहीं लिया है। ठीक है। वो जो मीटिंग हुई थी जिसमें आपसे मेरी बात हुई थी और आपने कहा था कि हम पुलिस से मुतमिन है और पुलिस हमें लग रहा है कि 1-2 दिन में रिजल्ट देगी, उसके बाद आपको अभी तक कोई अपडेट नहीं है और आपको एतमाद में नहीं लिया गया? उसके बाद हमें कोई एतमाद में नहीं लिया। मैं कमेटी के दीगर मेंबरान से भी राब्ते में हूँ, उनको भी पुलिस ने या मुझे, हमें से किसी को कोई इस केस की पेशरफ्त से मुतल्लिक पुलिस ने नहीं बताया है। और जो कोई पेशरफ्त अभी तक है हम उससे मुतमिन नहीं है। जो एक्ट भी किए जा रहे हैं हम ये समझते हैं कि वो वैसे ही तमक मारने वाली बात है। एक रवायती जो पुलिस की तफ्तीश का तरीकाकार है वही अख्तियार किया जा रहा है। और इतने दिन गुजरने के बावजूद, 15 दिन से रायत गुजरने के बावजूद बच्ची से मुतल्लिक कोई किसी सुराग का न मिलना, ये बहुत बड़ा जो है ना अलमिया है और फिक्र वाली बात है। अब एक मासूम बच्ची गायब है और 15 दिन से जायद का वक्त गुजर चुका है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? यही बात जो है वो बड़ी तशवीशनाक भी है और बड़ी डर वाली भी है कि पुलिस का या और दीगर जितने भी एजेंसीज हैं वो सारे हम लोग अपने पेट काटते हैं, अपनी मजदूरियां करते हैं, टैक्स देते हैं और इस बुनियाद पर इतने बड़े जो है ना ये महकमे कायम होते हैं। इतने बड़ी गाड़ियां हैं, इतने बड़े पेट्रोल है, इतने इतने बड़े हजात है, इनकी इतनी बड़ी तनख्वाहें हैं और इतना बड़ा ह्यूज अमला है। तो एक गांव से एक बच्ची जो है ना वो गायब हुई है, तो 15 दिन गुजर गए और उसका कोई जो है ना सुराग ना मिल रहा। इसका मतलब यह है कि सारे लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। इस वाक़े ने एक बहुत बड़े खौफ और हरास में
ایک طرف مبتلا کر دیا. دوسرا جو بڑا بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ خوف و ہراس کے علاوہ لوگوں کا پولیس سے جو حفاظتی ایجنسیاں ہیں, جو ریاستی ایجنسیاں ہیں, ان پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا ہے. جب ریاست سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر ریاست قائم نہیں رہتی ہے. اور ہماری ریاست کا المیہ یہ ہے کہ اس پر سے لوگوں کا اعتبار ہر آئے دن اٹھتا چلا جا رہا ہے, ہر آئے دن اٹھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے. اس کے خلاف شدید رد عمل کا میں دیکھ رہا ہوں کہ رد عمل آئے گا, اور اس کے مستقبل میں جو ہے بڑے دور راست نتائج مرتب ہوں گے, جو نتائج ریاست کے لیے, ملک کے لیے, ہم سب کے لیے اچھے نہیں ہیں. رائے صاحب, ایک کنسپٹ چلا تھا کہ پنجاب سے کچھ لوگوں نے پلاننگز کی ہیں اور ایک دو وارداتیں جو ہیں وہ اس علاقے میں ہوئی, اور اس کے بعد پولیس نے انہیں چند ایک دنوں میں, چند گھنٹوں میں ان وارداتوں کو ٹریس کیا اور پکڑ لیا. قتل کی وارداتیں ہوتی ہیں تو نومینیٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے قتل کیا, فلاں بندے کے ساتھ دشمنی تھی, تو اسے پکڑ لیا جاتا ہے. مگر یہ جو کیس ہے یہ اپنی نوعیت کا اپنا کیس ہے, اور اس میں ایک معصوم بچی ہے جس کی عمر 13 سال ہے, اور اگر دیکھنے میں لگتی وہ صرف 8 یا 9 سال کی ہے, تو کسی اور طرف کنسپٹ بھی نہیں جا سکتا. تو وہ بچی ابھی تک نہ ملنا تشویشناک جو ہے وہ بات ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیل علاقہ نہیں بن گیا کہ جہاں پہ بچی کو غائب ہوئے آدھا مہینہ گزر گیا اور کسی نے کسی کو کچھ پکڑا نہیں ہے, اور پولیس ابھی تک کسی رزلٹ پہ نہیں پہنچ سکی. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ یہ اس کے بعد مزید یہ حالات خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بہت بس نتائج ملیں گے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں. آپ کا سوال جس طرح سے انڈیکیٹ کر رہا ہے, میرا پوائنٹ آف ویو بھی وہی ہے کہ اس واقعے کے بعد پھر کئی اور واقعات جنم لیں گے. جو جرائم کا پیشہ ور لوگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوگی کہ اس طرح سے جرائم کر کے ان علاقوں سے نکلا جا سکتا ہے, جس کا پہلے سب سے بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا جو اس سے بڑا المیہ جنم لے گا کہ لوگ کل پولیس پر سے کسی بھی طرح کا اعتبار نہیں کریں گے. جب پولیس پر اعتبار نہیں کریں گے تو ان کا احترام کہاں باقی رہ جائے گا؟ تو جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کو یہ آئی جی صاحب اگر وہ ان تک یہ ہماری بات جا سکے تو میں بحیثیت ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور معاشرے کا ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے سے ان تک یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ریاست کے معاملات ایسے نہیں چلائے جا سکتے. ہم اس طرح کی تفتیش سے قطعاً مطمئن نہیں رہے, اور ہمارا حکومت وقت سے اعتبار بھی اٹھ گیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے انتہائی غیر سنجیدہ رویہ اپنایا ہے, اور آج تک کوئی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ اور کوئی ذمہ دار جو اس طرح کے گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہوں نے اس کا, ایون ہمارے متعلقہ جو کوئی ایم ایل اے یا وزیر ہے اس نے بھی جو ہے نا غیر ذمہ داری کا رویہ اپنایا ہے. کوئی ہمیں کسی جگہ پر بھی ریاست نظر نہیں آ رہی, حکومت نظر نہیں آ رہی. حکومت تو لوگوں کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے. میں حکومت کا فیلئر دیکھتا ہوں, تفتیشی ایجنسی اداروں کا فیلئر دیکھتا ہوں, میں جو ہے یہ پولیس کا مکمل فیلئر دیکھتا ہوں. لوگ غیر مطمئن ہو رہے ہیں. اب ہم پر بھی یہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ ہم اس کے خلاف کسی اور اینگل سے آواز کو بلند کریں. میرا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہی تھا پہلے دن سے کہ جو ہے ہمیں پولیس کے ساتھ مل کر, اور پولیس کو لوگوں کے ساتھ مل کر بام جو ہے نا رشتہ مضبوط کر کے جو اصل کلپریٹس ہے, جو ملزمان ہیں, ان تک پہنچنا چاہیے. لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس نے تو ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. وہ اپنے طور پر لوگوں کو ذیل و خوار کرنے کا جو ہے نا وہ ٹھنڈا استعمال کر رہے ہیں. اس طرح سے وہ جس مرضی بندے کو جو ہے نا بے عزت کرنا شروع کرتے ہیں. یہ باتیں جو ہے نا وہ ناقابل برداشت بھی ہے, اور درست اینگل تفتیش کی طرف بھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ہم نام دے سکتے ہیں کہ پولیس کی جو تفتیش ہے یہ پروفیشنل ہے یا نان پروفیشنل ہے؟ تو نظر آ رہی ہے وہ تو مجھے نان پروفیشنل نظر آ رہی ہے. جو ہماری پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس میں جو انہوں نے ہمیں بریفنگ دی تھی وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے پروفیشنلزم نظر آ رہا تھا. لیکن اب جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ جو ہفتہ جو لاسٹ گزرا ہے اس میں جس طرح کے ایکٹ ہوئے ہیں میں تو قطعاً اس سے مطمئن نہیں ہوں, نہ لوگ مطمئن ہیں. تو اس اعتبار سے جو ہے نا یہ نان پروفیشنلزم کا مجھے چکر نظر آ رہا ہے. راج صاحب, آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کمیٹی کے سربراہ ہیں جو اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے عوام علاقہ کی طرف سے, اور ایک بہت بڑی علاقے کی عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے ورثاء کے ساتھ بھی انٹریکشن میں ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا اگلا کوئی اور لائے عمل ہو سکتا ہے, یا آپ ویٹ کریں گے پولیس کے رسپانس کا, یا پولیس کو آپ کو ڈیڈ لائن دیں گے کہ آپ اس دن تک یا اتنے ٹائم میں کچھ کریں, ادروائز آپ کسی اور طریقے سے بھی آواز اٹھائیں گے؟
ایک تو یہ کمیٹی کے سربراہ والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹی کے جو ہم 5 ممبر ہیں یہ سارے ہی سربراہ ہیں. ہم سب جو ہے نا وہ ذمہ داری سے ساری چیز کو دیکھ رہے ہیں. 4 ممبر ہیں، ایک وارث ہے، ٹھیک ہے نا وہ ساتھ ایک جو مستحق ہے. چاروں جو ممبر ہیں ہم جو ہے نا وہ سارے سربراہ ہیں. کوئی یہ نہیں ہے میں سربراہ ہوں دوسرا نہیں ہے. سارے جو ہے نا قابل احترام لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ ہوں گے جو اس کو جو ہے نا ڈیل کریں گے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم یہ چاہ رہے تھے آج میٹنگ لانے کی، ٹھیک ہے لیکن تو مستقل مقدمہ سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ 2 دن مزید دے رہی ہے. آپ 2 دن کو مزید دیں. ہم سمار اور منگل کا دن جو ہے نا وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا وہ ہم یقیناً اپنے لائے عمل کا اعلان کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ منگل کا دن آپ کی طرف سے ایک ڈیڈ لائن ہے پولیس کو؟ منگل کا دن ڈیڈ لائن ہے. اور جو ہے یہ ہم نہیں ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی جو یہاں کے سارے لوگ ہیں، ان کی بچیاں یہاں پر، ان کی بہنیں یہاں پر، ان کی بیٹیاں یہاں پر، ان کی مائیں یہاں پر، ان کے بچے یہاں پر جو ہے نا وہ سارے عزیز و اقارب یہاں پر بہت سارے سخت ترین تشویش میں مبتلا ہے. اور اس جو چھوٹی بیٹی ہے اس کا ایک بھائی سعودی عرب مڈل ایسٹ کے لوگ بھی جو ہے وہ سخت خوف و ہراس میں مبتلا ہے، تو جذبات میں مبتلا ہے. اور ایسے حالات میں جو ہے نا وہ ہم منگل تک، وہ بھی کس کی ماں پر، وہ بھی جو بچی کے وارث ہے، جو ٹھیک ہے بھائی ہے اس کے ماں پر جو ہے نا ہم منگل تک ٹائم دے رہے ہیں. منگل کے بعد جو ہے نا ہم یقیناً جو ہے نا وہ کوئی طلاق پھر کسی اور رخ پر یہاں بھی جائیں گے. اور مجھے انگلینڈ سے بھی جو ہے نا جو میسج آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز لوگ بھی جو ہے نا وہ وہاں پر بھی مظاہرے کریں گے اور وہاں پر بھی پوری دنیا کو بتائیں گے جی کہ دیکھیں ہماری ریاست میں کیا حال ہو. اب یہ اگر انگلینڈ کے اندر بھی آپ خود امیجن کر لیں، ریاست جموں کشمیر کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اگر یہاں کی بچیاں وہ خدا نہ خواستہ جو ہے نا وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہیں تو اس کا پیغام مقبوضہ کشمیر میں کیا جائے گا. ہم اس سے ڈرے، ہم اس لیے کسی مظاہرے میں نہیں جا رہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ریاستی ایجنسیاں وہ اس پرابلم کو جو ہے نا وہ محسوس کریں اور آفیشیلی اس کو پروفیشنل طریقے سے اس کو ٹیکل کریں. ہاں، اس کو پروفیشنل طریقے سے ٹیکل کریں. نان پروفیشنل اور ریاستی جو غیر ذمہ داری کا عمل ہے ہم اس کو اب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا. جی ہاں، یہ کمیٹی کے سربراہ ہے جو کمیٹی بنی تھی، اور پولیس کے ساتھ اس وقت ان کا جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں وہ یہ انتہائی پر امید تھے. اور ویڈیو میں انہوں نے مجھے کہا تھا، جو ولاگ ہم نے پچھلا کیا تھا انہوں نے بتایا تھا امتیاز صاحب نے کہ 2 سے 3 دن میں پولیس کسی نہ کسی رزلٹ پر پہنچ جائے گی. ہم نے اس کے بعد ڈی ایس پی ریجن سے بھی بات کی تھی اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ وہ چند ہی دنوں میں کیس کے قریب پہنچ چکے ہیں اور کچھ نہ کچھ اچھے نتائج وہ دیں گے. مگر آج 15 دن گزر چکے ہیں. یہ پولیس ڈسٹرکٹ میرپور کی پولیس، خصوصاً ڈسٹرکٹ میرپور کی پولیس کا ایک سٹائل یہ رہا ہے کہ اندھے کیسز انہوں نے ٹریس کیے، چوری کے وارداتوں کو انہوں نے گھنٹوں میں جو ہے وہ ٹریس کیا، ٹیکنیکل بیسس پہ انہوں نے بے شمار کیسز کو ٹریس کیا اور وارداتوں کو ہونے سے پہلے بھی انہوں نے ناکام بنایا. یہ میرپور پولیس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جرائم پہ ایک اچھے طریقے سے کنٹرول حاصل کیا. مگر اب کیا ہوا کہ پولیس 15 دن میں سراغ لگانے تک جو ہے وہ ناکام ہے. جو لوگ انوالو ہیں اس کیس کو فالو کر رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پولیس کا رزلٹ ابھی تک 0 ہے. پولیس صرف دعاؤں پہ اور آس امید پہ ہی قائم ہے. میری آج بات ہوئی ڈی آئی جی ریجن سے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیس کام کر رہی ہے اور پولیس جلد ہی آپ کو جو ان کی پروسیڈنگ سارے کیس کی معاملات چل رہے ہیں، جب کیس سولو ہوگا تب بھی وہ جو ہے وہ مجھے موقف دیں گے. چلتے کیس کے دوران وہ اس لیے موقف نہیں دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ کیس کے دوران وہ سمجھتے ہیں کہ کیس پہ اثر پڑے گا، کیس کی انویسٹیگیشن پہ اثر پڑے گا. تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جب تک کیس سولو نہیں ہو جاتا پولیس کا ہم موقف نہیں لیں گے اور کیس کی ان پہلوؤں کو ہم نہیں چھوئیں گے جس سے کیس کی انویسٹیگیشن پہ اثر پڑے. مگر اس کے ساتھ پوائنٹ یہ ہے کہ جو علاقے کے عوام ہے، جو سیاسی اور سماجی شخصیات ہیں، میں نے آج راجہ امتیاز صاحب کے بعد 2 اہم اور شخصیات کے موقف لیے ہیں. وہ بھی اہم ہیں اور ان کا ظاہر سی بات ہے اوپینین جو ہے، ان کی رائے جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. وہ سیاسی ورکر ہیں. آپ ذرا سن لیں شعیب عابد صاحب کا. وہ ایک سابق امیدوار اسمبلی ہیں اور اچھا ایک ووٹ بینک لیا انہوں نے. ان کے پیچھے ایک عوام کی بڑی تعداد کھڑی ہے. ذرا دیکھیں شعیب عابد صاحب کا، انہوں نے اس کیس کو فالو کیا اور اس کیس میں شامل رہے. وہ ذرا ان کا بیان سماعت فرمائیں، اس کے بعد ہم ویڈیو کو آگے لے کے چلتے ہیں.
ابھی تک تو یہ معاملہ جو ہے وہیں پر کھڑا ہے جہاں سے پولیس نے تفتیش شروع کی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں زیرو پر پولیس کھڑی ہے. ٹھیک ہے. کوئی ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور پولیس اپنی کوشش کر رہی ہے. ایس ایس پی اور ڈی آئی جی نے بھی ہم نے ایک جو ہے احتجاجی ریلی نکالنے کے والے سے ہمیں کال دی تھی, جس کے بعد پولیس موقع پر آئی تھی. اور آپ کیا گھنٹے میٹنگ ہوئی تھی پولیس کے ساتھ, اس کی کمیٹی بنی تھی اور کمیٹی جی وہ اسی دن بنی تھی. اس کے بعد ہمارے تفضیلات یہ تھے, ہم نے میٹنگز بھی بلائی تھی کہ اس سے پہلے پولیس نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. نہ ایس ایس پی نے, نہ حکومت نے, نہ ڈی آئی جی نے. اس کے بعد پولیس آئی تھی موقع پر, ڈی ایس پی اور ایس ایچ او نے یہ دانی کہی تھی کہ ہم جو ہے چند دنوں میں, انہوں نے 3-4 دنوں میں ہم آپ کو رزلٹ دیں گے. اور ہم نے پھر کمیٹی بنا دی تھی. پھر اس کے بعد پولیس نے انٹرسٹ لینا شروع کیا. ایس ایس پی صاحب آئے موقع پر. ٹھیک ہے. اور ڈی آئی جی صاحب, ایس ایس پی صاحب ہے, انہوں نے کہا 3 دن میں ہم رزلٹ دیں گے, ہم بہت قریب پہنچ گئے. یہ بات ڈی آئی جی صاحب نے کہی اور فوٹو سیشن کرنے کے بعد وہ چلے گئے یہاں سے. پھر اس کے بعد 2 ہفتے بعد ہمارے جو لوکل ایم ایل اے ہیں انہوں نے بھی انٹرسٹ حکومت کی طرف سے شو کیا. ٹھیک ہے. لیکن جتنا سیریس معاملہ تھا اس طریقے سے جو یہ ریاست کو جو انٹرسٹ لینا چاہیے تھا, ریاست میں جو حکومت ہے, جب ریاست میں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پوری ریاست جو ہے وہ انیکشن ہوتی ہے. لیکن افسوس کی بات ہے یہاں سے جو یہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں اور جو حکومت ہے, وزراء ہیں, ان کی طرف سے کوئی جو ہے اس کے حوالے سے بیان تک جو ہے نہیں آیا اور انٹرسٹ نہیں کیا گیا. شعیب صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی میری کمیٹی ممبر بلکہ کمیٹی کو لیڈ کر رہے ہیں راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب, ان سے بات ہوئی اور ان کے مطابق پولیس نے اس میٹنگ کے بعد ابھی تک کوئی اعتماد میں نہیں لیا اور ٹچ بھی نہیں کیا کسی بھی حوالے سے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ پولیس نے اگر کمیٹی بنی تھی تو اس کمیٹی کو تاحال کوئی اپڈیٹ کیوں نہیں دی, اور کیا آپ پولیس کی اس کو جو ساری تحقیقات ہو رہی ہیں اس کو آپ پروفیشنل سمجھتے ہیں؟ پولیس اپڈیٹ ان کو اس صورت میں کرتی کہ اگر انہیں کوئی کلو ملتا. میرا پولیس ابھی تک وہیں کھڑی ہے جہاں انہوں نے تفتیش شروع کی تھی. اور وہ جو ہوتا ہے 80s اور 90s کے دور میں جو طریقہ کار تھا تفتیش کا, گاؤں کے لوگوں کو کبھی ایک کو بلا لینا, کبھی دوسرے کو بلا لینا اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرنا, یہی ان دنوں پچھلے جو دنوں کی جو کارکردگی ہے یہی رہی ہے پولیس کی. جو جدید طریقہ کار ہے مجھے نہیں اس حوالے سے انہیں کمیٹی کو کم از کم اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس طرح جیو فینسنگ ہے, سی ڈی آرز ہیں اور جو دیگر جو جدید طریقہ کار ہیں جو تفتیش کے, اس حوالے سے ہمارے اس دن بھی تفداد تھے جب کمیٹی بنی, اس حوالے سے انہوں نے کوئی اپڈیٹس نہیں کی. کم از کم میں نہ کرتے, کم از کم وہ کمیٹی کو انہیں اپڈیٹ کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہاں تک پہنچے, یہ جو ہے چیزیں شاید ہم مدد کر سکتے, وہ کمیٹی ان کی مدد کر دیتی. کمیٹی کے جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب, ان کا کہنا ہے کہ وہ منگل تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, کیونکہ وہ تو پہلے اس کو نا اس کے حوالے سے کوئی احتجاج یا آواز اٹھانے کی کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہے تھے, مگر جو کول کے بھائی ہیں نبیل, ان کی ریکویسٹ پہ انہوں نے 2 دن ٹائم دیا تھا کہ نبیل کے بقول کے پولیس کو 2 دن کا اور ٹائم دیا جائے, شاید پولیس کچھ کر لے. تو اب منگل کو وہ اس پہ پھر سے نائب آگے جو اپنا لائے عمل طے کرنے کے لیے اس کو ڈسکشن کریں گے. تو آپ اس بالکل یہی بات ہے. امتیاز صاحب ٹھیک کہتے ہیں. اس دن جو میٹنگ تھی لوگوں کا بڑا ریئیکشن تھا, لیکن میں سمجھتا تھا یا چند دوست سمجھتے تھے کہ ہمیں پولیس کو مزید وقت دینا چاہیے. چلو ایک ایکشن جو ہو گیا آج, اس کے بعد اگر پولیس نے کوئی ایکشن مزید نہ لیا تو ہم یہ احتجاج کا جو آپشن ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں, یا یکجہتی کا جو بچی کے غصہ کے ساتھ.
تو اس لڑکے کو بھی ہم نے اس بات پر قائل کیا کہ مزید ٹائم ہمیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کوئی شک نہیں کہ اس دن جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی موجود تھا. جو ایک این جی او بنائی ہوئی ہے امتیاز حسین راجہ ایڈوکیٹ صاحب مثالی معاشرے کے حوالے سے, انہوں نے بلائی تھی. تو ہم سیاسی رنگ نہیں دینا چاہتے. اگر ہم اس کو اور طول دیتے تو لوگ سمجھتے کہ یہاں پر ایک رائے لے لیتے ہیں لوگ کہ اسے سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ حکومت کو, ریاست کو اور انتظامیہ کو ٹائم دیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے مجھ سے بھی آج رابطہ کیا ہے کہ میں منگل والے دن دوبارہ جو ہے میٹنگ بلانا چاہتا ہوں, آپ اس میں تشریف لائیں. سو اس حوالے سے منگل کو ہم نے ایک میٹنگ بلائی. اس میں ہم کمیٹی سے جو باقی ممبر بھی ہوں گے وہاں پر ان سے پوچھیں گے کیا صورتحال ہے. اگر پولیس نے انہیں وہ پولیس کی کارکردگی سے اگر مطمئن نہ ہوئے تو ہم پھر دیگر جو ہے مشاورت سے پھر فیصلے کریں گے وہاں پر آپ مقامی لوگوں مشاورت سے. شعیب صاحب مجھے یہ اتنا بتا دیں کہ ڈڈیال ایک پرامن علاقہ تھا جہاں پہ روٹین کے لڑائی جھگڑے اور باقی معاملات چلتے رہے, مگر اس طرح سے کسی کی معصوم بچی کو یا کسی بچے کو بھی آج تک اغوا نہیں کیا گیا یا اس طرح سے غائب نہیں ہوا پراسرار طور پہ, ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اگر گم بھی ہوئی ہے بچی یا اغوا ہوئی ہے, اس کے بعد جرائم پیشہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک آئیڈیل ایک جگہ نہیں, ایک لوکیشن ان کے لیے نہیں بن گئی کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی واردات کرتے ہیں تو آپ آسانی سے بچ سکتے ہیں یا وہاں پہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا واردات کے بعد؟ دیکھیے جو ڈڈیال ہے جو پنجاب کے ساتھ پنجاب کا بارڈر ہے, سو یہاں پر پہلے بھی واقعات ہوتے ہیں. ایک واقعہ پہلے بھی ہوا تھا یہاں پر, ایک معصوم بچہ تھا, اس کا اغوا ہوا تھا, مرڈر ہو گیا تھا. لیکن وہ 12 یا 14 گھنٹوں کے اندر ریکور ہو گیا, باڈی بھی ریکور ہو گئی تھی, اور جو ہے مجرم بھی پکڑ گئے تھے. اور یہ پہلا اس میں کوئی شک نہیں, یہ پہلا واقعہ ہے کہ پولیس اس میں ناکام ہو گئی ہے کہ آج 2 ہفتے گزر گئے ہیں لیکن پولیس اس معصوم بچی کا کوئی سراغ نہیں نکال پائی. سو اس حوالے سے جو ہے ایک لمحہ فکریہ ہے, لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیل رہا ہے. اب ایک قبل کا معاملہ نہیں ہے, باقی جو والدین ہیں عوام علاقہ ہیں وہ پریشان ہیں کہ شاید ہماری آج بچی جائے گی, وہ کیا شام کو واپس آئے گی. اسکول میں بھیجتے ہیں. سو بہت سارے جو ہے یہاں پر لوگوں کے اندر پریشانی ہے. اور اس حوالے سے کہ اس واقعہ کا یہ معاملہ نہیں رہا, آپ کی بات درست ہے. اور شعیب صاحب منگل کو ہم بیٹھیں گے. اس طرح سے اس کو ہم کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ منگل والے دن تک آپ کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد ہی لائعمل اگلا اعلان کیا جائے گا کہ کمیٹی میں نے وعدہ کیا تھا کوئی میں بھی کال دے سکتا تھا اس معاملے پر. میں یہاں پر لوکل ہوں, پولیٹیکل ورکر ہوں, مینڈیٹ ہے میرے پاس لوگوں کا یہاں پر. لیکن کیونکہ میں نے وہاں جو این جی او کا ایک جو میٹنگ بلائی گئی تھی, وعدہ کیا جو آپ کا مشترکہ فیصلہ ہوگا میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلوں گا, آپ کے پیچھے چلوں گا, اور میرے جو ساتھی ہیں دوست ہیں آپ کے ساتھ چلیں گے. سو منگل کو جب وہ این جی او اپنا وہ جو کمیٹی ہے اپنی فیصلہ کرے گی, ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی جو ممکن ہو سکا وہ کریں گے. پہلے بھی کیا ہے اور فیوچر میں جو اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے وہ ہم ادا کریں پہلے دن سے. ہم میرے جو ہے بیان پر جو ہے ایس ایس پی صاحب نے اور ڈی آئی جی صاحب نے وزٹ کیا, اس سے پہلے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی نے ٹیسٹ شو نہیں کیا تھا. وہاں جو میٹنگ ہوئی وہاں پر میں نے احتجاج کیا کہ حکومت جو ہے جو پولیس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے کوئی انٹرسٹ نہیں لیا. اس وقت 1 ہفتہ گزر گیا تھا تقریباً. ابھی انٹرسٹ لے رہے ہیں. بعد آپ اس انٹرسٹ کو آپ فوٹو سیشن تک دیکھ رہے ہیں یا پھر اس میں جو اعلیٰ افسران ہیں جس میں ایس پی یا ڈی آئی جی ہوگے ان کا فوٹو سیشن تک کی محدود ہے؟ یا دیکھیے اس سے پہلے دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ہماری لوکل پولیس ہے اس کے پاس وسائل
نفری نہیں ہے. نفری کا پچھلے 10-15 سال سے جو ہے ایشو چل رہا ہے. سو اور بھی جرائم میں پولیس کی ذمہ داری ہے. سو اس حوالے سے پولیس کے جو ایس ایچ او ہوتا ہے یا انسپیکٹر ہوتا ہے یا ڈی ایس پی, وہ آپ سینئر کے سامنے تو نہیں اس طرح بات کر سکتا. یہ تو مدد کی ضرورت تھی, یہ جو وسائل کی ضرورت تھی. اس کے بعد کم از کم ہماری جو ہے لوکل پولیس کو وسائل میں, لیکن یہ پہلے دن سے جو ہے انہیں پرووائڈ کرنے چاہیے تھے. جیسے وہاں کا ایک انسپیکٹر کو یہاں بھیجا گیا, 2-3 نفری کے یہاں پر. ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کم از کم ڈی آئی جی کا جو ایک سیٹ اپ ہے اس میں اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ ایک تھانے تھا. لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا, اس کو لیٹ کیا گیا, اس کو لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا. ہمارے اس میٹنگ کے بعد جو ہے سارے انٹرسٹ, کیونکہ جو میٹنگ تھی اس میں ہم نے جب احتجاج کیا تو اس کے بعد انہوں نے انٹرسٹ لیا. یہ پہلے دن سے اگر انٹرسٹ لیتے تو بہت ساری آج تک سلجھ جاتے, میں بھی آج یہ گتھی سلجھ جاتی اور بچی جو ہے اپنی والدہ کے پاس ہوتی. ٹھیک ہے شعیب عابد صاحب, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, جزاک اللہ. میں بہت شکریہ. شعیب عابد صاحب بھی اس سارے معاملے میں غیر مطمئن نظر آئے ہیں. انہیں پولیس کی کسی بھی سٹیپ پہ وہ مطمئن نظر نہیں آ رہی کہ پولیس کہیں پہ بھی پولیس کی طرف سے کوئی جو ہے وہ جاندار قدم اٹھایا گیا ہے. وہ اس بات سے بھی تنگ ہیں کیونکہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ راجہ امتیاز ایڈوکیٹ صاحب اور شعیب صاحب دونوں کا موقف ایک پوائنٹ پہ برابر ہے کہ پولیس جو ہے عام لوگوں کو گھروں سے اٹھا رہی ہے اور بلا وجہ تنگ کر رہی ہے. اور شعیب صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ یہ 80s اور 90s کی دہائی میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ کسی کو بھی اٹھا کے تھانے لے جایا گیا اور اسے تفتیش کر لی گئی اور اسے جس طرح مرضی انٹروگیٹ کیا گیا. مگر آج کے دور میں بھی ڈڈیال میں یہ ہو رہا ہے, مگر رزلٹ جو ہے ہم اس چیز پہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں کہ پولیس کسی طرح سے رزلٹ تو دے. اگر لوگوں کو اٹھا رہی ہے تو اس کا پھر کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ نکلے, مگر آؤٹ پٹ فی الحال تک نہیں نکل سکا. جن لوگوں کو اٹھایا گیا وہ چھوڑ دیے گئے, جن لوگوں کو پابند کیا گیا وہ بھی آزاد ہیں, اور کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے اس کیس میں تاحال کوئی پولیس کی کارکردگی نظر نہیں آ رہی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈڈیال کی جو قیادت ہے, سیاسی سماجی قیادت ہے, جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں. ذرا سماعت فرمائیں, پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما ہیں افرا شہزادی, ان کا موقف بھی سنیں کیونکہ وہ بھی خاتون ہے اور ایک بچی کے معاملے پہ اس علاقہ سے کسی خاتون سوشل ایکٹیوسٹ اور جس کا سیاست سے تعلق ہو اسے اس کا موقف لینا انتہائی ضروری میں سمجھتا تھا. اس لیے افرا شہزادی صاحبہ کا ذرا آپ ان کا موقف سنیے, پھر آگے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آپ اس معاملے کو کس نوعیت کا دیکھتے ہیں, اور ڈڈیال سے جو بچی گم ہوئی ہے یہ ایک پہلا اپنی نوعیت کا پراسرار کیس ہے, تو آپ کے ویوز کیا ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جو آزاد کشمیر کی ڈڈیال تحصیل ہے وہ ہمیشہ سے امن و آشتی کا ایک مرکز رہی ہے, اور یہاں پر سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ رہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گی بھی. لیکن جو پچھلے دنوں ہماری یونین کونسل تھی کٹھار دلاور خان, وہاں پہ 13 سالہ ایک بچی تھی کمل مطلوب, جو کہ بازار گئی اور ابھی تک گھر واپس نہیں آئی. یعنی 11 دن گزرنے کے باوجود وہ گھر واپس نہیں آئی, اور اس وجہ سے پہلی بار یہ ہوا ہے کہ علاقہ اندر حل میں خوف و ہراس پھیل چکا ہے, اور بہت ساری اس پہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. یہ کسی بھی جان, مال اور عزت و آبرو کا تحفظ ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے, اور یہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے وہ بھی ہمیں جو ہے وہ فریڈم آف موومنٹ کی اجازت دیتا ہے. تو اس وقت یہ ہمارا جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری بیوروکریسی ہے اور ہماری گورنمنٹ ہے, اس پہ ایک بڑا کڑا وقت آ گیا ہے. اور پولیس ڈپارٹمنٹ, میں نے کچھ دیر پہلے ہی بات کیا وہاں کے لوکل بندوں سے, تو وہاں پہ اضافی جو پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی بھیجے جا چکے ہیں, لیکن تاحال معاملہ بڑی سست روی کا شکار ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ مجھے اتنا بتا دیں کہ اس کا ذمہ دار میں ہوں, آپ ہیں, سوسائٹی ہے, یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ ذمہ دار ہیں؟ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ڈڈیال میں ہوا ہے, اور جب تک اس واقعے کی تہہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے کسی ایک فرد یا ایک ادارے پر ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. ریاست میں ڈالی جا سکتی ہے,
اس ریاست میں ڈالی جا سکتی ہے جو ٹیکسیز لے رہی ہے, جو ماں کے برابر ہوتی ہے اور تحفظ کی یقین دہانی کراتی ہے کہ آپ آزادی سے گھوم سکتے ہیں اس ریاست کے اندر. میں نے پہلے بتایا نا, ہمارا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے فریڈم موومنٹ کی, ہماری ریاست کی ذمہ داری ہے, لیکن کسی ایک ادارے پر یا ایک فرد پر یا کسی ایم ایل اے پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی جب تک کہ معاملے کی آخری حد تک ہمیں پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ معاملہ کیا ہے. لیکن اس وقت جو سب سے ضروری ہے وہ ہمارے پولیس آفیسرز کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچے, اور یہ معاملہ جو سست روی کا شکار ہے اس کو مزید تیز کیا جائے, ورنہ اگر یہ سلسلہ ایک بار نکل پڑا تو ہمیں اسے روکنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو منگل کو ایک میٹنگ دوبارہ سے کال کی گئی ہے اس معاملے پہ, اور اس میٹنگ میں اگلا لائحہ عمل طے کیا جائے گا کہ پولیس اس میں سست روی کا شکار کیوں ہے, اور وہ آپ اس یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی اور یہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی, یا پھر پولیس جیسے کام کر رہی ہے اس کو کرنے دیا جائے اور بعد میں دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ جو ہے وہ ڈڈیال کی بیٹی ہے, ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار نبھائے, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کسی بھی ادارے سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. پولیس کس طرح معاملات کے چل رہی ہے یہ جاننا ہمارا حق ہے, اور میرے خیال میں اگر ہم بار بار ایک چیز پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں گے, ہم ان سے سوال کریں گے تو وہ معاملات زیادہ بہتر چلیں گے. یہ ایک کوآپریشن ہوگی جو اس علاقے کے لوگوں, اس فیملی اور ہمارا جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے اس کی کوآپریشن ہونا بڑا ضروری ہے. یہ دونوں کوآپریٹ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ تبھی ہم اس معاملے کی تہہ تک پہنچ سکیں گے, ورنہ نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے محترمہ, بہت شکریہ آپ کے موقف کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی ہاں, یہ تھی خاتون سیاسی ورکر افرا شہزادی صاحبہ. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انسیکیور لوگ فیل کر رہے ہیں, اور پولیس کی کارکردگی پر بھی جس طرح سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ پولیس اس وقت تک کیا کر سکی ہے. محترمہ نے بھی بتایا ہے کہ وہ تو ابھی کسی کو الزام نہیں دینا چاہ رہی, مگر اس سے پہلے جو دو لوگوں کا ہم نے بیان لیا ہے وہ اس چیز پہ ٹوٹلی جو ہے وہ پولیس کو بلیم کریں کہ پولیس اس وقت تک ناکامیاب نظر آئی ہے. اور افرا شہزادی صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے, اگر ہمارا آئین ہمیں فریڈم آف موومنٹ کی اجازت دیتا ہے, اگر آزاد گھومنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ آزاد کیسے گھوم سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ریاست میں موجود انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, جن کی ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ ہماری حفاظت کرنا. اب ڈڈیال ایک ایسا علاقہ ہے, آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ ڈڈیال پورے پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے امیر ترین تحصیل گنی جاتی ہے. ڈڈیال پورے پاکستان کی سب سے امیر ترین تحصیل گنی جاتی ہے, اور اگر سب سے امیر ترین تحصیل سے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک بچی غائب ہوئی ہے اور اس کا ابھی تک کچھ اتا پتہ نہیں ہے, تو آپ سوچ لیں کہ جرائم پیشہ افراد کے دماغ میں کس طرح سے ایک آئیڈیل لوکیشن بنتی ہے کہ اتنے امیر جس طرح سے میرپور کو منی لندن کا نام دیا گیا ہے, جب میرپور کی ایک تحصیل کو, اور اتنی وہ ویل ڈیولپڈ تحصیل ہے جہاں پہ لوگ ماشاءاللہ سے خوشحال ہیں, تو وہاں پہ جرائم پیشہ لوگوں کا انٹرسٹ کس طرح سے بڑھے گا, یہ خود آپ اس بات کا اندازہ لگا رہے ہیں. اور اس کی ذمہ داری اور اس سارے معاملات کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری, آپ کی اور پولیس کی ہے. ہم تو اپنی جگہ پہ کردار ادا کریں گے, ہم پولیس کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کریں گے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. وہاں کے جتنے بھی مقامی لوگ ہیں انہیں پولیس کے ساتھ ہر طرح سے تعاون کرنا چاہیے, پر پولیس کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ لوگوں کے تعاون کو چھوڑ کے خود بھی کچھ کر لے. اب خود کرنے کی بات ہے تو دیکھتے ہیں کہ ایجنسیز ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں جو ہمیں سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں, ان کا کہاں تک اثر و رسوخ ہے, اور وہ کتنی تیزی سے اس معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں. ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے, اس لیے میں مزید اس کو لمبا نہیں کروں گا. اجازت دیجیے, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو کلک کر لیں. انشاءاللہ کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس کیس کو بھی فالو اپ ضرور دوں گا. جو بھی اپڈیٹس میرے پاس آئیں گی کول مطلوب کیس کی, وہ آپ کو ضرور ملیں گی. میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا ڈھیر زیادہ خیال رکھیں. اللہ نگہبان.